अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। चीन पाकिस्तान को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ये पाकिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए क्या मायने रखता है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। बदतरीन इंसानी बहरान के शिकार यमन में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है? शाम में खाना जंगी से मुतासरा बच्चों के जख्म क्या कभी भर सकेंगे? और भारत में खवातीन के लिए मैनेजमेंट की तालीम का खुसूसी प्रोग्राम। चीन पाकिस्तान को असलहा सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। हाल ही में चीन ने यह एतराफ़ किया कि उसने पाकिस्तान को एक जदीद ट्रैकिंग सिस्टम मुहैया किया है जो उसके मिसाइल्स की अफादियत में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हथियारों की टेक्नोलॉजी का ये तबादला जनूबी एशिया और अमरीका की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए क्या मायने रखता है, इस बारे में देखते हैं नुख्बत मलिक की ये रिपोर्ट। एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान को असलहा फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। सन 2011 में नेटो हमलों में 26 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के बाद आपस के ताल्लुकात की सूरत हाल तब्दील हुई और पाकिस्तान ने असलहे की खरीदारी के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करने के बजाय चीन की जानिब रुख मोड़ा। स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की असलहे की बरामदात में गुज़श्ता 10 सालों में 36% कमी हुई। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में 2.8% असलहा बरामद किया। चीन की तरफ से पाकिस्तान को असलहे की दरामद 2008 से 12 तक 45% और पिछले 5 सालों में 70% तक बढ़ गई और इन 10 सालों में अमेरिका की तरफ से ये दरामदात 76% कम हो गईं। अमेरिका 12% असलहा फराहम करके दूसरे और रूस 5.7% असलहा फराहम करके तीसरे नंबर पर रहा। असलहे की खरीदारी के लिए किसी एक मुल्क पर इन्हिसार करना माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए माजी में एक अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, मगर अब चीन की तरफ से पाकिस्तान को जदीद मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम मुहैया किए जाने का एतराफ़ इन खदशात को तक़वियत दे रहा है कि पाकिस्तान अपने माजी को दोहराने की राह पर है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा बजाय इसके कि वो अमेरिका की जानिब लौटे। चीन की ख्वाहिश ये है कि असलहे की इस फरोख्त के साथ पाकिस्तान का चीन पर कुछ सियासी इन्हिसार भी कायम रहे। लेकिन अमरीकी दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो मिसाइल्स बना रहा है वो रूसी और शिमाली कोरियन डिजाइन्स पर मबनी है। पाकिस्तान makes almost no weapons. Its missiles are adaptations. पाकिस्तान की अपने हथियारों की प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। इसके मिसाइल रूसी और शिमाली कोरिया के असले के डिजाइन पर मबनी है और शायद कुछ चीनी और दूसरी टेक्नोलॉजी पर। ये मालूम करना कौन क्या कर रहा है बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका बहुत सा सरमाया जौहरी हथियारों और दूर मार बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगा है। बीजिंग की जानिब से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की फराहमी और फिर उसका एतराफ़ क्या मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत को एक इशारा है या भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के लिए एक पैगाम है? ये सब बहुत पेचीदा है। मुझे नहीं लगता कि गुज़श्ता कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ अस्करी ताउन और हथियारों की टेक्नोलॉजी का तबादला और हथियारों की खरीदो फरोख्त इस खित्ते के पहले से मौजूद हालात में कोई तब्दीली लाएंगे। माहिरीन का कहना है कि जनूबी एशिया की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान हथियारों की टेक्नोलॉजी का ये तबादला असलहे की खरीदो फरोख्त से ज्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान छोटे हथियारों और मिसाइल बनाने में खुद कफील होना चाहता है। नुख्बत मलिक, उर्दू VOA, वाशिंगटन। नुख्बत मलिक की रिपोर्ट आपने देखी और स्टूडियो में आज हमारे साथ मेहमान हैं दिफाई तज्जियाकार इकराम सहगल। इकराम साहब, वेलकम टू व्यू 360। अमरीकी तज्जियाकारों की और साबित सफारतकारों की आपने राय देखी, आपकी क्या राय है? क्या आप इनसे मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि इनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। स्मॉल आर्म्स में तो हम बहुत पहले खुद कफील थे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाता था। दूसरी बात, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमने अडेप्ट की है, चीन से की होगी, नॉर्थ कोरिया से, वो करते हैं। आप जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे जैसा मुल्क करता है तो डेफिनेटली अडेप्ट करके करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि चीन ने रेवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो आया था RMA, उसमें चीन ने क्वांटम लीप किया था। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो पीछे छोड़ के क्वांटम लीप आगे गए थे, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
بہت سی چیزیں فار ایگزامپل ہم نے دیکھیں مین چیزیں جو ہوتی ہے آپ کی آرم فورسز کی آرمی کی ٹینک ہوتی ہے گنز ہوتی ہیں میسائلز ٹیکٹیکل میسائلز اس میں کوئی شک نہیں کیا ہمیں پرابلم ہے ایئر ڈیفنس کہ نیچرلی ہم چین کے اوپر جا رہے ہیں لیکن آپ JF-17 تھنڈر کو دیکھ لیں اسٹیٹ آف دی آرٹ شروع ہوا پلیٹ فارم ایک فلائنگ پلیٹ فارم اس کے اندر جو آپ نے ٹیکنالوجی دی آپ نے باہر سے بھی لی آپ پیسہ کیا کریں کنویں کے پاس تو جائے گا کہاں بھی کنواں اس کو ملے لیکن یہ میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ چین اور یہ جذبہ ہمیں ٹیکنالوجی بھی حاصل ہے اور ہمیں یہ بھی حاصل ہے کہ وی ہیو دی کیپبلٹی آف امپلیمنٹنگ دیٹ ٹیکنالوجی. آپ نے کہا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک ہی کنویں کے پاس بہت زیادہ وقت گزارنا ٹھیک ہے؟ کیا آپ کی نظر میں پاکستان کا ضرورت سے زیادہ انحصار ہو رہا ہے چین پہ یا شفٹنگ جو ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات میں یہ اس کا ایک نیچرل پروگریشن ہے؟ اگر کنویں کے اوپر آپ گارڈ لگا دیں اور آپ پانی ہمیں نہیں دیں تو پیاسا پھر کیا کرے گا؟ ہمیں امریکہ نہیں دیتا ہمیں ویسٹ نہیں دیتا اس کے ساتھ کنڈیشن لگائے تھے تو آپ کیا کریں ٹھیک ہے جی. اور یہ سیلف ریلائنس جو ہے یہ بہت پہلے سے ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا. دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے اپنے کو کس لیکن سیلف ریلائنس ہے کہ چین پہ ریلائنس ہے یہ سوال ہے نا. آپ بالکل نہ سمجھے کہ چین پہ خالی ریلائنس ہے چین پر ہے روس کے اوپر ہے لیکن ہمیں ٹیکنالوجی تو بڑے آسانی سے مل جاتا ہے اور جگہوں سے ایسی کون سی بات ہے. اچھا ریجنل جو تعلقات ہیں ان پہ بھی ظاہر ہے اس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے اور ایک ایشو بھارت کا ہے. بھارت پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہاں پہ واشنگٹن میں اعزاز احمد چودھری جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر افغانستان کے حوالے سے بھارت کے کردار پہ ہی تفوزات کا اظہار کیا. ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. We have raised our concern with the US government. ہم نے امریکہ کو بھارت کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو ایسے نہ استعمال کرے کہ پاکستان پر دو جانب سے دباؤ پڑے اور بھارت واضح کرے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے. یہ مقاصد سیاسی اور فوجی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ امریکہ جو بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان میں توازن قائم کرے اور پاکستان ابھی تک کچھ اس بارے میں مطمئن نظر نہیں آتا. کیا چائنا ایک بیلنسنگ فورس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے. اگر آپ کو اگر ابھی چین آپ کو اتنی سپورٹ نہیں دیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت رکتا. ٹھیک ہے دیکھیں ہماری اپنی یہ ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں لیکن جیسے رابن ریفل نے یہ کہا کہ جو انڈر کرنٹس ہیں وہ پھر بھی نہیں زیادہ بدلیں گے. تو میں اس لحاظ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا چین اس قسم کی بیلنسنگ فورس ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو توازن ہے خاص طور پہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی بڑا شفٹ لا سکے؟ میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہوں. جب بغداد پیکٹ بنا تھا اور سینٹو بنا تھا وہ تو امریکہ اور برٹن نے بنایا تھا چین اور روس کے خلاف. آج جو پاکستان ایران ٹرکی ہے اس کو تو روس اور چین سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دس تھنگ. تو ٹوٹل دیکھیں بیلنس آخر میں آ ہی جاتا ہے. یہ نیچرل ایک فنومنا ہے اور یہ آ جاتا ہے. لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی ٹوٹلی ایک پاور پر ریلائنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود کفیل بھی ہونا چاہیے اور دوسری وی مسٹ کیپ لائنز آف کمیونیکیشن اوپن. بھارت کے حوالے سے یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ ہم امریکہ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کسی طرح واضح کرے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے. بھارت کے جو مطالبات ہیں پاکستان میں وہ بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں. وہ دہشت گردی ان مطالبات کا فوکس ہے. آپشنز اس وقت پاکستان کے پاس کیا ہیں ریئلسٹکلی؟ دیکھیے جی سمپل بات یہ ہے کہ بھارت افغانستان کا نیبر نہیں ہے. ہمارے پاس 30 لاکھ ریفیوجی بیٹھے. ہمیں پوری ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہم اس کی ایک پیسہ فی نہیں دیتا ہے افغانستان. ٹھیک ہے ہمیں آئے دن بولا جاتا ہے کہ ہم اسپانسر کو سپورٹ کریں. مجھے ایک جواب دے دیں ہم اتنے بڑے اسپانسرز ہیں ٹیررزم کے تو ہمارا فارمر چیف آف آرمی اسٹاف محمد بن سلمان اس کو کیوں بناتا ہے اسلامک ملٹری کولیشن کا ہیڈ؟ آپ یہ سوچ سکتی ہیں اگر وہ تھا کیونکہ ہیڈ تھا آرمی کا ISI کا اور کنٹرول کرتا تھا وہ اگرچہ فومنٹ کر رہا تھا ٹیررزم تو آج محمد بن سلمان کے جو پاکستان کا جو سب سے بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایلائی ہے آج. زربیز کے سکسیس کو تو یہاں واشنگٹن میں بھی کہہ لیجئے کہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو مبینہ ٹھکانے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے. جو پالیسی ہے وہ ایک اسٹریٹ پالیسی نہیں ہے, اس میں دوغلا پن ہے کیونکہ الگ الگ انٹرسٹ ہیں جن کو بیلنس کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا شدید اختلاف ہے واشنگٹن میں دوسرے تجزیہ کاروں کو, لیکن سب کی رائے کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ایک پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں بات کرنا یہاں پہ ضروری ہوگا کیونکہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں فارن فورسز کا بھی ہاتھ ہے.
اور وہ پشتون تحفظ موومنٹ اور پھر اس کے جواب میں اب جو پاکستان زندہ باد موومنٹ بھی ابھر رہی ہے ان کے بارے میں ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ منظور پشتین کو آج ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی نے اعلان کیا کہ ان کی آمد پہ پابندی ہے. یہ جو موومنٹ کھڑی ہو رہی ہے پھر اس کے جواب میں پاکستان زندہ باد موومنٹ کو جو ابھارا جا رہا ہے, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے یہ کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گیٹ آؤٹ آف ہینڈ, کیونکہ پاکستان اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ریئل تھریٹ تھا وہ تھا القاعدہ کا, اور پھر جو تھا آپ کو دیکھا پاکستان نے 6000 شہید آپ کے سولجرز ہوئے ہیں, 30,000 وونڈیڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ کو واپس چاہتا ہوں سیف ہیون کی بات پر. ایک سیٹلائٹ ہے, آپ دیکھیں وہ کیمرہ آپ کی نمبر پلیٹ دیکھ سکتا ہے, تو وہ سیف ہیون نہیں دیکھ سکتا؟ آپ کیوں نہیں پبلکلی اناؤنس کرتے کہ یہ سیف ہیون ہے 677؟ بات یہ ہے کہ جو بھی افغان لیڈر ہے, وہ کرزائی ہو یا کوئی بھی ہو, سب نے رکھے ہوئے اپنی فیملیز پشاور یا اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. رشید دوستم کی ایک بیوی اسلام آباد میں رہتی ہے, تو نیچرلی اب وہ سب لوگ افغان یہاں پر استعمال کرتے ہیں اپنے ہمارے سرحد کو. وہ آئی ایم شیور دے مسٹ بی کمنگ اینڈ وزٹنگ سم ٹائمز. ناؤ یہ بات کہنا کہ بھئی وہ RNR کے لیے اگرچہ ان کے لیڈرز آ جاتے ہیں, ان کے لوگ آ جاتے ہیں, یا ایکٹیولی سپورٹ کرنا, یہ بالکل درست نہیں ہے. آلرائٹ, اکرام سہگل دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج تھے اسٹوڈیو میں. آپ کے وقت اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکہ کے لیے ایک اہم سیکورٹی خارجہ پالیسی چیلنج ہے شمالی کوریا. اطلاعات کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے خفیہ دورے میں صدر کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ دورہ اس ماہ کے آغاز میں ہوا اور اس کا مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کے درمیان ملاقات کی راہ ہموار کرنا تھا. دونوں صدور کے درمیان ملاقات مئی کے آخر یا جون کے آغاز میں متوقع ہے. دنیا بھر سے کچھ اور اہم خبریں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے سے ملاقات کی ہے. وزیراعظم مودی دولت مشترکہ ممالک کے سربراہی اجلاس میں لیے برطانیہ میں موجود ہیں, جبکہ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد اپنے تجارتی تعلقات میں بہتری کی کوشش کر رہا ہے. چین نے اپنے ایک بڑے ایئر کرافٹ کیریئر بحری جہاز کے ساتھ جنوبی چین کی متنازع سمندری حدود میں جنگی مشقوں کا انعقاد کیا. مشقوں میں کسی ممکنہ بحری جنگ کے دوران چینی بحریہ کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا. مشقوں میں جنگی جہازوں نے بھی حصہ لیا. آسٹریلیا کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ایک آسٹریلین شہری کو داعش سے تعلقات کے شبے میں عراق میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سال کے آغاز میں آسٹریلیا کے میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ عراقی حکام نے لبنانی شہریت کے حامل داعش کے کمانڈر کو گرفتار کیا, جو آسٹریلیا کی شہریت رکھنے والے اپنے رشتہ دار سے مل کر آسٹریلیا کے مسافر طیارے میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. آسٹریلیا میں ہونے والے ورلڈ سرفنگ لیگ مقابلوں کو ساحل کے قریب 2 شارک حملوں کے باعث معطل کر دیا گیا. گریس ٹاؤن کے علاقے میں چند گھنٹوں کے دوران 2 شارک حملوں میں زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق مقابلوں کو کسی دوسرے علاقے میں مکمل کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ کے لیے مختلف موضوعات پر معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں دکاندار اور تاجر 2 روز سے اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے باعث ان کے کاروباروں کو جو نقصان پہنچا ہے حکومت اس کا ازالہ کرے. احتجاج کے شرکاء کے مطابق پاکستانی فوج کی جانب سے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کیے جانے والے اس آپریشن سے ان کے کاروباروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. بازاروں میں جو سامان تھا وہ سامان سارا ختم ہو چکا ہے, یہ سارا سامان ڈیمیج ہو چکا ہے. ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ وہ وہی سامان کا یہ سارے دکاندار جو آ چکے ہیں اس کا معاوضہ دیا جائے. یہ احتجاج فاٹا اور پشاور کے بعد اب اسلام آباد پہنچا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے ان مطالبات کا کوئی جواب نہیں دیا. دنیا بھر میں لڑائی سے بدترین نقصان اٹھانے والے ملکوں میں یمن اور شام سر فہرست ہیں. یمن میں تقریباً 3 سال سے جاری جنگ شدید انسانی بحران پیدا کر چکی ہے اور سعودی قیادت میں بنے اتحاد کی بمباری سے اب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن آبادی کے بڑے حصے کو قحط کا سامنا بھی ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے حکومت اور باغیوں کے درمیان ثالثی کی کوششیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں. گزشتہ روز اسی مسئلے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بحث کی گئی. مزید تفصیلات کے لیے ہم چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس. نیلوفر, یہ بتائیے کہ کیا امن کے سلسلے میں کسی پیش رفت کی امید پیدا ہوئی اس اجلاس میں؟
نہیں سارا، بلکہ اقوام متحدہ کے لیے جو یمن کی جانب سے اقوام متحدہ کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں، نئے ہیں وہ، انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کی ایک اہم بندرگاہ الحدیدہ پر فوجی بمباری کی گئی تو وہاں پر جو امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو سخت نقصان پہنچے گا۔ یہ بندرگاہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس بندرگاہ کے ذریعے یمن کے لوگوں کے لیے خوراک اور امدادی سامان لایا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہاں اگر ہم واشنگٹن میں دیکھیں تو قانون ساز یہ تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ یمن پر بمباری کرنے والے سعودی اتحاد کی کیوں حمایت کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ امن کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں سنجیدگی سے پیش رفت بھی نہیں ہو رہی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے منگل کو دنیا کے بدترین انسانی بحران پر بحث کی۔ آبادی کے 3/4 یعنی تقریباً 22 ملین سے زیادہ لوگوں کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 8.4 ملین وہ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا اگلا نوالا کہاں سے آئے گا۔ یہ بحران خاندانوں، اداروں اور یمنی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر رہا ہے۔ یمن کے لیے نئے سفیر مارٹن گریفٹس نے کہا کہ وہ امن کے لیے زور دیں گے اور اگلے 2 مہینوں میں سلامتی کونسل میں سیاسی مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک بنانے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں خدشہ ہے کہ تنازع مزید خراب ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم غیر مصدقہ رپورٹس بھی سنتے ہیں کہ یمن میں فوجوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ الحدیدہ میں جلد طویل فوجی کارروائیوں کا امکان ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح کی پیش رفت سے امن کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری بمباری کو امریکہ کی جو حمایت حاصل ہے اس پر واشنگٹن میں کئی سینیٹرز نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگر سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات یا اتحاد کے کسی دوسرے رکن نے الحدیدہ کی بندرگاہ پر بمباری کی تو کیا تب بھی ہماری حمایت جاری رہے گی؟ سینیٹر، آپ کا سوال مفروضے پر مبنی ہے۔ ہمیں اس سوال کے جواب دینے کے لیے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ سیٹرفیلڈ نے سعودی قیادت والے اتحاد کے لیے امریکی فوجی حمایت کا دفاع کیا، لیکن یہ واضح بھی کیا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کا ایک سیاسی حل چاہتا ہے۔ اور الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کی بات کی گئی تو یمن کی جانب سے اقوام متحدہ کے جو خصوصی سفیر ہیں خالد حسین محمد الیمنی، ان کا کہنا ہے کہ وہ الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے جو امریکی سفیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یمن میں امن کے خواہاں ہیں تو ایران کو وہاں پر اپنی مداخلت بند کرنا ہوگی۔ اور سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو حوثی باغی ہیں انہوں نے 90 میزائل اب تک وہ داغ چکے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا تو وہ بھی جارحانہ کارروائی کرے گا۔ جی سارا۔ نیلوفر ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے اور ہمیں یمن میں جاری صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ دے رہی تھیں۔ تھینک یو نیلوفر۔ دوسری جانب شام میں 7 سال سے خانہ جنگی جاری ہے، جس کے باعث بہت سے بچوں نے امن اور سکون کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ نسل جس نے آگے چل کر ملک کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے آج کیسے مسائل سے دوچار ہے، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک اندازے کے مطابق شام میں تقریباً 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے اور ملک سے فرار ہونے والے 10 لاکھ کے قریب بچوں کو بھی مناسب تعلیم مہیا نہیں۔ شام میں اسکول جانے والے بچوں میں سے نصف کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ فلاحی سرگرمیوں میں سرگرم کارکنوں نے بچوں کے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں۔ 12 سالہ عبود نے ہمیں بتایا، میں ہر وقت خود سے میں رہتا ہوں۔ الیپو کی 8 سالہ رحاب نے بتایا کہ مجھے اسکول جانے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ جہاز ہم پر بم گرائے گا۔ اور 12 سالہ عالیہ نے بتایا کہ جب میں فضائی حملے کے بارے میں نہیں سنتی یا دیکھتی تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ اکثر ہی تو ہوتے ہیں۔ ایمی رچمنڈ لبنان، اردن اور ترکی میں شامی پناہ گزین بچوں کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر گھنٹے 250 سے زیادہ بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ تشدد سے بچنے کے لیے اپنے علاقوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ اور صدمہ بچوں کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں اور شدید صدمے سے گزرنے والے بچے سیکھ نہیں سکتے۔ شام میں تقریباً ہر بچہ ہی کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہے۔ مہاجرین کیمپوں میں رہنے والے بچے اکثر بے عزتی اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب زیادتی جاری رہتی ہے تو اس وقت اساتذہ اور تھراپسٹ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ ہر قسم کی زیادتی، اور یوں کہیں کہ شدید قسم کی زیادتی، اور یہی ہو رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ شام کے شمال مشرقی علاقوں میں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر اسکول جانے والے بچوں کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ثقافتی سرگرمیاں جیسے آرٹس، ڈانس اور اداکاری سے بچوں کو تکلیف سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔
گلیوں میں بھاگتے پھرتے بچے بغیر کسی باقاعدہ نظام کے ایک دن میں 5 سے 8 گھنٹوں تک اسکول میں بیٹھ کر سبق سیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو اس سے پہلے کہ بچے ABC اور 1 2 3 سیکھیں، آپ کو ان کے بہت سے دماغی مسائل اور ذہنی تکالیف کا علاج کرنا ہوگا. ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ جنگ سے ایک گم شدہ نسل پیدا ہو رہی ہے، جس سے ایک ایسے ملک پر تباہ کن اثرات ہوں گے جسے جنگ کے بعد تعمیر نو کی ضرورت ہوگی. سلیبس کا ہوپ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. دنیا کے بہت سے ملکوں میں تعلیم کے میدان میں خواتین کی تعداد مردوں کے برابر یا ان سے زیادہ ہے، لیکن جب پروفیشنل زندگی کی بات آتی ہے تو اکثر وہ مردوں سے بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. بھارت کی مثال لیں اگر تو وہاں ہر سال گریجویشن کرنے والے طالب علموں میں سے 42% خواتین ہوتی ہیں، لیکن پروفیشنل زندگی میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں ان میں خواتین صرف 24% ہیں، اور پھر اعلیٰ عہدوں تک تو ان سے بھی کم، یعنی صرف 19% ہی پہنچ پاتی ہیں. تو خواتین بھی کامیاب کیریئر بنا پائیں، اس کے لیے دلی میں ایک منفرد مینجمنٹ پروگرام چلایا جا رہا ہے. تفصیلات دے رہی ہیں رتل جوشی. لڑکیاں صرف مینجمنٹ کی پڑھائی نہیں بلکہ مردوں کی اجارہ داری والی کام کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خاص ہنر سیکھنے یہاں آئی ہیں. 3 سال پہلے شروع ہونے والا دلی کا ویدکا اسکالرز پروگرام فار ویمن بھارت میں خواتین کی ضرورت اور چیلنجز کے مد نظر تیار کیا گیا اپنی طرح کا پہلا کورس ہے. لڑکیوں کی اسٹرینتھس ہیں، ایمپتھی ہے، کولیبوریٹو کام ہے، ابھی ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. ہمارے پروگرام میں اس طرح کے ماڈیولز ہیں جہاں لڑکیاں اپنی اسٹرینتھس ڈسکور کر پائیں. In their daily lives they anyway interacting with men. It's just in the classroom they are isolated from that, and now thinking through, what does that interaction mean to their lives. Women very cleverly took that article. 18 مہینے کے اس پروگرام میں اسٹوڈنٹس کو مینجمنٹ کے اصول خواتین کے نظریے سے پڑھائے جاتے ہیں، جن میں لبرل آرٹس اور جینڈر اسٹڈیز کو خاص توجہ دی جاتی ہے. رہن سہن، لائیولیہوڈز، ریسورسز جو ہنسا کا سامنا وہ کرتی ہے، تو آپ جب کام کی دنیا میں جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا حل نہیں نکالا جا سکتا تو آپ چاہے اچھی تنخواہ کما رہی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے. They just sensitize you more to what your lineage has been as a woman, and when you go into the workforce it becomes your responsibility to educate people. Liberal arts आपके जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा broaden कर देता है, और उससे क्या होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप एक बिजनेस एंगल से सिर्फ नहीं सोचते हैं. اس پروگرام میں انٹرنشپ کی جگہ شیڈو CEO پروگرام ہوتا ہے جس میں ہر اسٹوڈنٹ ایک خاتون CEO کے ساتھ مہینہ بھر کام کرتی ہے. یہ کانسیپٹ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور فارچون میگزین کے ایمرجنگ ویمن لیڈرز پروگرام سے لیا گیا ہے. اس پروگرام میں جانے کے بعد میرا سارا نظریہ بدل گیا کہ لڑکیوں کو نوکری کے شیتر میں کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، واٹ وڈ ہیلپ دیم. ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق ویمن انٹرپرینیورز دوسری عورتوں کے لیے کام کے زیادہ موقع کھولتی ہیں. ایسے کورسز بھارت میں ویمن انٹرپرینیورز کی تعداد بڑھانے کی طرف ایک قدم ہو سکتے ہیں. رتل جوشی، اردو VOA، دلی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویو 360 کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز آپ ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.